बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखुआ टीवी। मैं उन तमाम दोस्तों का, नाजरीन का, सामीन का शुक्रिया अदा करूँगा जो हमें अपनी मोहब्बतों में, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तमाम नाजरीन और सामीन से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारी टीम दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत करती है उसका रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनसे वो फ़ायदा ले सकें। आज हम बात करेंगे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 2022 जिसके इलेक्शन 21 अगस्त को होने जा रहे हैं। आज हम दो अहम पहलुओं पर बात करेंगे जो आजकल हॉट न्यूज़ बनी हुई हैं इस पूरे इलेक्शन में। सबसे पहले मैं मुहाफ़िज़ ग्रुप की टीम को, उनके ऑर्गेनाइज़र को और उनके दोस्त अहबाब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि 19 अगस्त को उन्होंने एक शानदार जलसा किया जिसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की और देखने वालों और सुनने वालों ने अपनी आरा पेश की। इससे पहले जिन्ना गार्डन में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। दूसरी अहम खबर जो FIA साइबर क्राइम ने अलबदर इनकलाब इत्तेहाद ग्रुप पर एक FIR पर कार्रवाई शुरू कर दी। इस FIR के मुतल्लिक हम नाजरीन और सामीन को पूरी मालूमात देंगे, क्योंकि इसको भी एक प्रोपेगेंडा या एलिगेशन के तौर पे सामने लाया जा रहा है। पहले तो हम इस FIR के मुतल्लिक आपको बताएंगे कि ये कब रजिस्टर्ड हुई और इसके ऊपर कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल थे। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा इस FIR के बारे में। हम इस FIR की कॉपी अपनी स्क्रीन पे भी लगाएंगे ताकि अगर किसी को इसकी कॉपी चाहिए तो हमसे रब्ता कर सकता है। मैं इस FIR का जिक्र करूंगा जो इंक्वायरी नंबर 103/2020 डेटेड 8/9/2020, यानी ये इंक्वायरी 2020 में स्टार्ट हुई। इस इंक्वायरी में वो तमाम लोग शामिल हैं जो पिछली मैनेजमेंट में सब फ्रॉड, एम्बेजलमेंट और धोखाधड़ी में शामिल थे। ये लोग ज़मीनों के हेर फेर, री नंबरिंग और ऐसे बहुत सारे मामलात में शामिल थे जिनको इस इंक्वायरी में शामिल किया। ये गुज़श्ता 2 साल से इंक्वायरी चल रही थी। अब इंक्वायरी का हतमी रिजल्ट सामने आया। इन लोगों ने 6 अगस्त को पिछली मैनेजमेंट में जो लोग शामिल थे उनको बार बार कॉल की, लेकिन ये लोग सामने नहीं आए, ना ही इन्होंने इंक्वायरी को सीरियस समझा। आखिर 19 अगस्त को इन लोगों पर छापा मारा गया। कुछ लोग इसमें अरेस्ट हुए और कुछ लोग फरार हो गए। जो लोग इसमें अरेस्ट हुए उनकी वीडियो हम अपनी वीडियो के अंदर उस क्लिप को शामिल करेंगे। इसमें सरे फहरिस्त मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब, खालिद साहब, सदीक साहब और उनके साथी शामिल थे जो इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। और जो लोग फरार हुए उनमें एक लंबी तफसील है, उनका जिक्र हम बीच में करेंगे। उसमें ख़ास तौर पे मैं जिक्र करूँगा पिछली मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटर वाजिद सईद साहब, उसके बाद गुलशेर साहब, जिन लोगों का जिक्र हम इस पूरी FIR के अंदर जो लोग शामिल हैं वो 27 हैं। ख़ास तौर पे मोहम्मद इसहाक साहब, खालिद महमूद साहब, इरशादुल्लाह तारड़ साहब, अमजद महमूद, मोहम्मद हनीफ, इमरान महमूद, राना ताहिर महमूद क्यानी, राजा ताहिर महमूद क्यानी, सैयद असद हुसैन, मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल, हनीफ अब्दुल्ला, राजा आसिफ खान,
میاں مقصود خان، واجد نسیم ساہی، عادل امین، محمد حنیف، محمد فیصل، امجد محمود، گلشیر خان، ذیشان جاوید، عبد الرؤوف ستی، علی ساہی، عامر شہزاد، نجف علی شاہ، آفتاب قریشی، میاں مقصود خان، ناصر محمود، ذوالفقار حسین۔ ان پوری ایف آئی آر میں وہ تمام لوگ جو پچھلی مینجمنٹ میں تھے، میجر صاحب اس میں سر فہرست جو اس کے صدر تھے وہ بھی اس میں نامینیٹڈ ہیں، گلشیر صاحب جو فائنانس سیکرٹری تھے، جن کی کرپشن، جن کی امبیزلمنٹ، جن کے فراڈ سب لوگوں نے دیکھا، سب لوگوں کو پتا ہے، اور واجد نسیم ساہی جو اس پوری مینجمنٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا، جو ری نمبرنگ کا ایک کھلا ثبوت تھا، جو چلتے پھرتی ایک کرپشن کی داستان تھی، اور تمام وہ لوگ جو مینجمنٹ کمیٹی میں تھے وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ ان میں وہ لینڈ پرووائڈر میاں مقصود، اس کا بھی ذکر ہے، وہ لوگ جو ان کے ساتھ لینڈز کے ایگریمنٹ کرتے تھے وہ بھی شامل ہیں۔ اس پوری ایف آئی آر میں کہیں کوئی ایسا ذکر نہیں کہ کسی نے ایف آئی اے کے اوپر پریشر کیا ہو۔ یہ ایک کھلی انکوائری تھی جو 2020 سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ ہمارے اداروں میں جب تک انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی تب تک گرفتاریاں نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم نے اس ایف آئی آر پہ تبصرہ کرتے ہوئے ناظرین کو بتایا کہ یہ 6 اگست کو کاٹی گئی، لیکن ان کو بار بار کال کرنے پہ بھی یہ لوگ نہیں آئے، کیونکہ مینج کرنا، پیسے خرچ کرنا ان کے دائیں ہاتھ کا کام ہے، کیونکہ انہوں نے اتنی کرپشن کی ہے کہ اب یہ اداروں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے۔ آخر میں کچھ حقائق جو ناظرین کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، وہ بہت ضروری ہے۔ اس پوری ایف آئی آر کو دیکھا، ان تمام لوگوں کو دیکھا، تو ہم نے ایک رزلٹ جو ہماری ٹیم کو ملا، جو ہم نے ایف آئی اے سے بھی پتہ کیا، اور حقائق کو سامنے رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ٹیم کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو کے اندر کہ صرف البدر کے لوگ اریسٹ ہوئے۔ سوال میں دوبارہ دہراؤں گا کہ صرف 19 تاریخ کو البدر کے لوگ ہی کیوں اریسٹ ہوئے؟ انقلاب کے لوگ کیوں نہیں اریسٹ ہوئے؟ ہماری اطلاع کے مطابق اس کا ثبوت عوام خود ڈھونڈے۔ اگر واجد نسیم ساہی کا کال ریکارڈ نکالا جائے تو وہ کال ریکارڈ خود ہی سچائی بیان کر دے گا۔ واجد نسیم ساہی کو ہماری اطلاع کے مطابق پہلے ہی انفارم کر دیا گیا تھا کہ ایف آئی اے ان لوگوں کو اریسٹ کر لے گی۔ واجد نسیم ساہی نے پچھلی مینجمنٹ کے تمام لوگوں کو فون کر کے فرار کرنے کا موقع دیا۔ یہ سب لوگ فرار ہو گئے، انڈر گراؤنڈ ہو گئے، لیکن البدر انقلاب کو اس کی کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی۔ اگر واجد نسیم ساہی اپنے گروپ کے ساتھ فیر ہیں تو البدر انقلاب والوں کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ 2 گروپ تھے، البدر گروپ اور انقلاب گروپ، دونوں کے مقاصد ایک ہی ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے بھی منافقت کرتے ہیں۔ واجد ساہی نے اپنے لوگوں کو تو فرار ہونے میں مدد دی، البدر انقلاب کے لوگوں کو انفارم نہیں کیا، اور ہماری اطلاع کے حساب سے واجد ساہی نے ان کو گرفتار کرانے میں بھی مدد فراہم کی کہ وہ کہاں پہ ہیں، اس وقت ان کی لوکیشن کیا ہے۔ تو ایف آئی اے ٹیم نے البدر انقلاب کے سربراہان کو گرفتار کر لیا۔ واجد نسیم ساہی کے اس منافقانہ رویے سے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں، اس میں سے یہ بات بہت واضح ہے کہ واجد نسیم ساہی نہیں چاہتا تھا کہ مرزا اقبال یا ان کا صدر الیکشن کے اندر کنڈکٹ کرے۔ ان کا اریسٹ ہونا واجد نسیم ساہی کے لیے فائدہ مند ہے۔ واجد نسیم ساہی اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، جس طرح اس نے اس پروجیکٹ کو تباہ و برباد کر دیا۔ جب تک یہ کوآرڈینیٹر تھا، اس نے پوری مینجمنٹ کو اپنی انگلیوں پہ نچایا ہوا تھا۔ اس نے وہ کچھ کر دیا جو کسی کی سوچ نہیں تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ البدر کسی طرح آؤٹ ہو جائے، اسی بیس کو بناتے ہوئے
جب FIA نے ان کے اوپر چھاپا مارا تو اس نے اپنے لوگوں کو بچایا۔ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح مرزا اقبال، خالد محمود یا ان کا کوئی کینڈیڈیٹ صدارت تک نہ پہنچے۔ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح الیکشن جیتے جائیں، نائب صدر کرامت صاحب جو انقلاب کے ہیں وہ سامنے آ جائیں، سسٹم یوں ہی چلتا رہے، تباہی اور بربادی اپنے ہاتھ میں رہے، خود جو چاہیں کرتے رہیں۔ اس لیے البدر انقلاب کا آؤٹ ہونا ان کے لیے فائدہ مند رہا۔ اب ہر کسی کو حقیقت سامنے آ گئی ہے، لوگ باشعور ہیں، فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس طرح اس یرغمال پروجیکٹ کو البدر انقلاب اتحاد سے باہر نکالنا ہے۔ اب ناظرین کے سامنے اور سامعین کے سامنے اور ممبران کے سامنے یہی سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ لوگ ممبران کو کس حد تک لے کے جانا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو کے اندر اس بات کی بہت کلیئر وضاحت کر دی کہ واجد نسیم سائی نے 75 کروڑ روپے سود پر اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کی لائبلٹی 2 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ یہ پورا گروپ جو پچھلی مینجمنٹ میں تھا آج وہ بھیس بدل کے کوئی اپنے بھائی کو سامنے لے کے آ رہا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کو سامنے لے آ رہا ہے، کوئی کوآرڈینیٹر تھا تو آج سیکٹری کی سیٹ پہ آنا چاہ رہا ہے۔ آخر اس فلاحی کام کے اندر اتنی کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ لوگ دن رات اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح سیٹ پہ واپس آئیں۔ حقیقت ناظرین اور سامعین بھی سمجھتے ہیں۔ ہم نے بار بار اپنی ویڈیوز میں بتایا کہ یہ لوگ کس حد تک خطرناک ہیں۔ ان لوگوں کو موقع دینا پورے پروجیکٹ کو برباد کرنے کے مترادف ہے۔ پچھلی دفعہ تمام لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں نے کس محبت کے ساتھ ان لوگوں کو اس سیٹوں پہ پہنچایا اور 2.5 سال تک ان لوگوں نے کیا کیا۔ اس پروجیکٹ کے ساتھ جو ظلم، زیادتی اور تباہی ان لوگوں نے کی، شاید ہی کرنل گروپ نے ان کا 10واں حصہ بھی کیا ہو۔ ہم نے کرنل گروپ کی پوری انویسٹیگیشن کی ہے کہ کرنل صاحب نے اس پروجیکٹ کے لیے کیا کچھ کیا۔ میں اس ویڈیو میں اس تفصیل کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم نیوٹرل ہو کے اپنی صحافت کو اور ان چیزوں کو سامنے لاتے ہیں جو پبلک کے لیے بہتر ہوں۔ فیصلہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ دونوں گروپوں میں جو صلاحیت ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ ہم نے کل کی ان کے پورے جلسے کو سنا اور جو چیز سامنے آئی وہ یہی تھی کہ کرنل صاحب نے 13 سال میں اس پروجیکٹ کو کہاں سے کہاں لے کے گئے، اور متاثرین کا جو سوال تھا اس پہ کرنل صاحب نے یہی کہا 5-5.5 سال ہماری مینجمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، جو لوگ سیٹوں پہ ہوتے ہیں وہی کام کرتے ہیں۔ 2017 تک ہم لوگوں نے کام کیا اور پروجیکٹ کو ڈیلیور کیا۔ 8,000 کنال جگہ خریدی گئی، 7,000 لوگوں کو پوزیشنیبل پلاٹ دیے گئے۔ اس کے بعد جن لوگوں کا اختیار تھا انہوں نے 100 کنال بھی جگہ نہیں خریدی، الٹا وہ جو جگہ پہلے خریدی گئی تھی اسی کے اوپر قبضے کروائے۔ تو کل معلوم ہوا کہ نیول کو انہوں نے 250 کنال جگہ لکھ کے دے دی ہے، با قبضہ کر دی گئی ہے، اور پوری جو ڈیٹیل ہے وہ 750 کنال جگہ تھی جس کے اوپر نیول نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن کرنل صاحب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ مینجمنٹ کے آتے ہی جیسے ہی ان کو اقتدار میں آئیں گے وہ انشاءاللہ نیول سوسائٹی پر اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ان زمینوں کا قبضہ واپس لیا جائے گا۔ اب عوام کے سامنے دونوں حقائق ہیں کہ ایک وہ لوگ جو آج مفرور ہیں، کچھ لوگ گرفتار ہو گئے ہیں، ان کا کردار کیا ہے۔ ہم ایک میسج جو گروپوں میں بھیجا جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک تفصیلاً ویڈیو بنائیں گے تاکہ ناظرین اور سامعین کو دونوں گروپوں کے اندر حقائق سامنے رکھے جائیں، دونوں گروپوں کو دیکھا جائے کس گروپ نے کیا کیا اور کس گروپ نے کیا کیا، کیونکہ الیکشن میں اب وقت باقی نہیں ہے۔ عوام کو اپنے آنے والے دور کو اور اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میری تمام دوستوں سے پہلے بھی ریکویسٹ تھی کہ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.